أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام غدا ترون أيامي ويكشف لكم عن سرائري. صلوات پڑھیں آپ حضرات. The time is very short because we have Matam as well as Tabut tonight before Maghrib. So I will try my best to limit myself in the time given to me, inshallah. In the English part, instead of talking about the features of Amir al-Mu'mineen because the time is short, I just want to discuss some thing about Laylatul Qadr. Because tomorrow night when you come here, you will be having Amal here, and inshallah the management will organize the grand Shab-e Qadr, the Amal. And you know that it is very likely that the last night, means the coming night, the last Shab-e Qadr is the actual Shab-e Qadr according to Rawayat, and there are a number of supporting arguments that the 23rd night is the actual Shab-e Qadr. So prepare yourself for that Shab-e Qadr. Prepare yourself physically as well as mentally as well as spiritually. There are few things which have been written in Mafatihul Janan to prepare yourself. The first thing is that to take a bath, a ghusl. Bathing is recommended near Maghrib, as close as possible to Maghrib. So whenever you come here, try to have a ghusl for Shab-e Qadr. And the niyat is same, that I am doing this ghusl for Shab-e Qadr for the sake of Allah Ta'ala, qurbatan ilallah. And you know, when you are bathing, you are taking bath, you should take yourself or assume yourself as a criminal, as an offender, as a sinner, because every sinner is offender. Every sinner is a criminal in the court of Allah Ta'ala. So when you are coming here, you should consider yourself as a transgressor, as a sinner, as a gunahgar, as an asi, as an asim, who comes to the court of a judge. Tomorrow night, inshallah, we will be judged by Allah Ta'ala. If we have life till then, inshallah, we will come and ask His mercy. Before He gives any verdict about us, we shall try to plead, to appeal in His court that, oh Allah, forgive us. So when you are making your ghusl,
you are doing your ghusl, there is a dua for ghusl. But before I read that dua, again I ask you to take you or consider you as a sinner, as a criminal, as a culprit, whatever you call it. We all transgress and trespass the limit set by Allah Ta'ala. Whenever we commit a guna, a sin, we all cross the limit set by Allah Ta'ala. We are all ghasib. We are all gunahgar and asim. We are all ta'addun, means those who pass the limit, they cross the limit. Then, before I reach to that dua, I want to quote few sentences from different duas by Imam Zainul Abidin alayhi salam. Next thing, before I quote those sentences from the dua, you should also consider yourself as a runaway slave. As I discussed in Khutbah Jummah, that the person who commits a sin is actually a runaway slave. His master is Allah Ta'ala, his Lord is Allah Ta'ala. And whenever we commit a sin, we actually run away, escape from Allah Ta'ala. We are runaway slaves. And Imam says, wa ilahi hal yarji'ul abdul abiqu illa ila mawlah. In Munajat Khamsa Ashar, it is discussed in Mafati. The first munajat is about munajat taibin, those who repent in the court of Allah Ta'ala. Imam says in this dua, hal yarji'ul abdul abiqu illa ila mawlah. O Allah Ta'ala, a runaway slave never returns to anybody except to his own master. You are my master, and I ran away, I escaped from you by committing sins. So please accept me in your bargah. I have come to your doorstep just to get accepted. My face is now black. My heart is black. My soul is black. I have polluted myself. You know, whenever a person commits a single sin, one sin, a black dot is created on his soul. And then when he commits another sin, another dot is created. You know, if we peep inside us, we will find that now our soul is not having dots, polka dots. No, it is fully covered with a curtain which is black. It is fully black now because of our sins, Then again Imam says in another dua, this dua is in Abu Hamza Somali. He says, Ila man yazhabul abdu illa ila mawlah. Where should I go, O my master, O my Lord? I cannot go anywhere. I should return. I should come back to you. I have no option left. I was running away from you, but nobody gave me shelter. I want to return back to you. So, O my Lord, give me the shelter. I am totally exposed. Shaitan is attacking me. Not only attacking me, he has overcome me. He has taken control of me. So I want your panah, your shelter. Please rescue me, O Allah Ta'ala. And now that dua which is recited at the time of ghusl. Though this dua is not discussed in the Amal of Shab-e Qadr, you will find this dua in the chapter of Ziyarat,
But the dua says, Allahumma tahhirni wa tahhir qalbi wa ajri ala lisani midhataka wa sana alayk. Oh my Lord, my soul is corrupted and polluted. Tahhirni, first of all, purify me. Wa tahhir qalbi, and purify my heart. Wa ajri ala lisani midhatak, and please allow me to take your name on my tongue. Please allow me to recite dua Jawshan Kabir, because in the Jawshan Kabir, 1,000 names of Allah are there. In every part, every portion of Jawshan Kabir, there are 10 names of Allah Ta'ala. And 10 is multiplied by 100 because there are 100 portions. So there are 1,000 names in total. By calling Allah Ta'ala with those names, Asma'ul Husna, what do you want? Khalisna minan nar. Oh Allah Ta'ala, just rescue me. Give me khalasi. Take me to heaven. Liberate me from hell. Khalisni minan nar. Then in this dua, Imam says, Wajri ala lisani midhatak, and on my tongue, and allow me to take your name on my tongue, just jari, your Asma Husna. فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. Without your strength and power, I cannot do this thing. I can only recite dua, I can only do amal with your help. So give me your help, provide me your help. Allahumma ja'alhu li tahuram wa shifa'a. Whenever you take bath, okay, just imagine that these drops of water which are falling from your body, this ghusl is actually symbolic ghusl. What is the meaning of this ghusl? What is the philosophy of this ghusl? You are taking this ghusl to purify yourself. What kind of purity? Physical? No. Spiritual purity. Then when you take bath, you just imagine that these drops of water are not actually the drops of water. Oh Allah Ta'ala, ask Allah Ta'ala, oh Allah Ta'ala, the way these drops are falling from my body, let my gunah, let my sins fall out of my body. Just remove those sins, clean me, cleanse me, purify me. I want to become a real man. During last year, because of shaitan, because of my nafs ammara, I had become a devil. So make me a man. I have come to your doorstep. So please come with this intention, inshallah, tomorrow, and ask forgiveness from Allah Ta'ala for yourself, for your parents, for your relatives, for all mu'mineen and mu'minat. Read a salawat. اردو پارٹ کو بھی بس مختصر پڑھنا ہے، اور اس لیے پڑھ رہا ہوں تھوڑی سی باتیں امیر المومنین کے بارے میں، کیونکہ آج یہ ان کا دن ہے. امیر المومنین، ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کل رات بھی کہ نہ معلوم کتنی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو امیر المومنین کو ملیں اور کسی کو نہیں ملیں. بس ربط مصائب کے لیے ایک دو واقعے اور آپ کی زحمت تمام. ایک خوبی امیر المومنین کی یہ بھی ہے کہ جیسے دشمن امیر المومنین کو ملے، کسی کو نہیں ملے. آپ کو معلوم ہے، یہ سچ بتا رہا ہوں، یعنی پیغمبر کے بھی دشمنوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، امیر المومنین کے دشمنوں کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک موقع وہ بھی آیا تھا، میں نے ایکچولی یاد آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک کتاب لکھی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں، اس میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے. اس میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے
فرحت الغرا نام کی کتاب ہے جہاں سے روایت میں نے کوٹ کی ہے. لوگ وہ زمانہ بھی آ گیا تھا علی کے بعد کہ لوگ علی پر نہ صرف یہ کہ سب و شتم کرتے تھے، لعنت کرتے تھے، بلکہ اس روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ فخریہ ایک آدمی حجاج بن یوسف کے سامنے کہتا ہے. حجاج بن یوسف کون؟ خونخوار گورنر ہے، دشمن اہل بیت. اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہمارا قبیلہ کتنا اچھا قبیلہ ہے، اور پھر اپنے قبیلے کی اچھائیاں بیان کرتا ہے. اتنا شجاع، اتنا بہادر، اتنا سخاوت رکھنے والا قبیلہ، اور اس کے بعد ایک خوبی یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے قبیلے میں اللہ کا شکر ہے کسی کا نام علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں. ہم تو ان پر لعنت کرتے ہیں، ہم تو ان پر سب و شتم کرتے ہیں. وائے ہو زمانے تجھ پر کہ علی جیسا انسان پا کر بھی تو نے اس پر لعنت کی. معلوم ہے آپ کو جس وقت علی تھے اس وقت ان کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ علی کو برملا تو لعنت کہتا تھا، لیکن تنہائی میں علی کی فضیلت کو بیان کرتا تھا، قصیدے پڑھتا تھا علی کے. امیر شام معاویہ نہ معلوم کتنے قصے لکھے ہیں کہ سامنے تو برائی کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں جاتا تھا، جب اس کے صرف اور صرف مشیر ہوتے تھے، ایڈوائزرز ہوتے تھے، تو ان کے سامنے امیر المومنین کے قصیدے پڑھتا تھا. ایک نہیں کئی واقعے ہیں، ٹائم بہت ہی کم ہے. تو یہ ایک خوبی علی کی ہے کہہ لیں آپ، اور اس لیے بھی خوبی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ نیک انسان کے ہی سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں. ہم نے اسی بات سے سمجھا، علی سے سمجھا کہ نیک انسان کے بھی دشمن ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایک کرسچین رائٹر ہے جارج جورڈیک، اس نے اپنی کتاب میں لکھا قتلا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین وہاں پر ایک لبنان کا عیسائی ہے، علی کے بارے میں لکھتا ہے کہ علی کیوں قتل کیے گئے. فی محراب عبادت ہی لشدت عدل ہی، اس لیے قتل کیے گئے اپنی محراب عبادت میں کہ عدل بہت زیادہ کرتے تھے. تو عادل ہونے سے بھی لوگ دشمن بہت ہو جاتے. تو ایک خوبی علی کی یہ تھی کہ دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر عدل کرتے تھے. اور ایک خوبی اور پیش کرتا ہوں اور یہی پر بات ختم بھی کروں گا اسی کو آگے بڑھا کر، کہ جیسے چاہنے والے علی کو ملے ویسے بھی دنیا میں کسی کو نہیں ملے. ایک خوبی یہ بھی علی کی کہ اگر دشمن بہت اچھے ملے، بہت زبردست ملے، خونخوار ملے، تو دوست بھی سب سے اچھے ملے. ایسے دنیا میں آپ کو چاہنے والے نہیں ملے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہوں علی کی خاطر، کسی اور کی خاطر، اپنے چاہنے والے کی خاطر نہیں. صرف علی کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جو جان دے دیتے ہیں. آئیے میں واقعہ پڑھتا ہوں عمر ابن حمق خزائی کا، یا حمق بھی نام، ابن حمق بھی کہا گیا. عمر نام کے یہ صاحب ہے، صحابی ہے، امیر المومنین ہے. امیر المومنین کے ساتھ صفین میں بھی لڑے، نہروان میں بھی لڑے، بلکہ اس سے پہلے جمل میں بھی لڑ چکے. ہر فرنٹ پر امیر المومنین کے ساتھ تھے. اور اب علی اس دنیا سے گئے تو زمانہ اتنا بدلا کہ علی کے چاہنے والوں کو چن چن کر کے گرفتار کیا جاتا تھا. امیر شام معاویہ گرفتار کرتا تھا اور پھر ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی چن چن کر کے. ایک نہیں میں گناتا چلا جاؤں گا، بہت بڑی فہرست ہے، بہت بڑی فہرست ہے. عمر کو بھی جب گرفتار کیا جاتا ہے، کیسے گرفتار ہوتے ہیں اور کتنی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں. کب ایمان لائے تھے، کب اسلام لائے تھے؟ رسول کے ہاتھ پر صلح حدیبیہ کے وقت ایمان لائے تھے. صحابی رسول بھی رہ چکے اور اب اس صحابی رسول کی عمر ہو چکی، عمر دراز ہو چکی. سن 50 ہجری کے آس پاس کا واقعہ. 50 ہجری یعنی پرآشوب ترین زمانہ، جس میں امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں علی کا نام لینا گناہ ہے.
بلکہ ایک کتاب کا مجھے یاد آیا اس وقت، میرے پاس وہ کتاب امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل کتاب موجود ہے. اس کے پریفیس پر ایک ایسا لکھنے والا ہے کہ جو بہت تاریخ میں مشہور نہیں، لیکن پریفیس میں لکھتا ہے کہ اے پڑھنے والے، تجھے کیا پتا کہ یہ کتاب میں کن حالات میں لکھ رہا ہوں. آج کے دور میں تو اگر کوئی علی کا نام لیتا ہے تو اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر کو گرا دیا جاتا ہے اور وہاں پر کھنڈہر بنا دیا جاتا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ یہ کتاب جس وقت تک تیرے ہاتھ میں پہنچے گی اس وقت تک میرا کیا حال ہو چکا ہوگا. شاید میں شہید کر دیا گیا ہوں گا اور میرے گھر والے مار دیے گئے ہوں گے اور میرے گھر کو ایک کھنڈہر میں تبدیل کر دیا گیا ہوگا. یہ تھے علی کے چاہنے والے. اب عمر کو بھی انہی حالات میں گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن گرفتاری سے پہلے ان کو معلوم ہے کہ حکم شریعت کیا ہے، اپنی جان بچانا واجب ہے. کوفے میں حالات بہت بہت خراب ہوتے ہیں. کوفہ امیر المومنین کے چاہنے والوں کا گڑھ ہے. جب بہت حالات خراب ہوتے ہیں تو عمر وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں اور موصل میں جا کے پناہ لیتے ہیں، وہ بھی ایک غار میں. امیر المومنین کے ایک صحابی اور ہیں، رفاعہ ابن شداد. رفاعہ بھی ساتھ ساتھ جاتے ہیں. رفاعہ جوان ہیں، عمر بوڑھے ہو چکے ہیں. اس غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں کہ کسی طرح سے جان بچ جائے. لیکن عزیزو، آس پاس کے گزرتے لوگوں نے ایک بار جو دیکھا تو موصل کے گورنر کو خبر دی کہ 2 لوگ اس ہیئت کے، اس حلیے کے یہاں چھپے ہوئے ہیں. فوراً گورنر فوجیں بھیجتا ہے، عمر کو گرفتار کیا جاتا ہے. عمر کی گرفتاری کے بعد اب خط لکھا جاتا ہے امیر شام کو، کہ جو اس وقت خلیفہ بھی بن چکا، کہ اب ان کا کیا کرنا ہے. جواب آتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو. سر کاٹ دیا جاتا ہے مجمع عام میں، اور پھر اس سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے شام تک بھیجا جاتا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا سر تھا کہ جو نیزے پہ بلند کیا گیا اور اس کے بعد شام بھیجا گیا. اسلام آنے کے بعد یہ جرم، یہ عظیم ظلم کسی نے انجام نہیں دیا تھا. یہ پہلا ظلم اس طرح کا تھا اور یہ پہلا بے گناہ شخص تھا کہ جس کا سر نیزے پہ بلند کر کے بھیجا گیا. عزیزو، آخری گھڑی تک لکھا ہے کہ عمر تھے اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بار علی سے براعت کر لو، یہ کہہ دو کہ علی سے ہمارا تعلق نہیں. براعت کا مطلب صرف یہ، برا بھلا بھی نہ کہو، بس صرف یہ کہہ دو کہ علی سے میرا کیا لینا دینا، علی سے میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن عمر نے یہ جملہ زبان سے نہیں نکالا. اسی طرح کے صحابی رشید حجری ہیں، اسی طرح کے صحابی میثم تمار ہیں، اسی طرح کے صحابی حجر ابن عدی ہیں. کہاں سے کھینچ کر کے حجر ابن عدی کو لے جایا گیا تھا؟ کوفے سے 14 آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اور کہاں شام میں لے جا کر کے ان کے سر کو قلم کیا گیا. راستے بھر سپاہی یہی کہتے تھے کہ ایک بار علی سے براعت کر لو، لیکن کون وہ لوگ تھے واقعا ان پر ہماری جانیں فدا ہوں. اے علی، آپ کے بھی اصحاب واقعا، ہم صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ وفادار صحابی کسی کو نہیں ملے، لیکن امام کے ساتھ رہے. وہ امام کے جانے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد نہیں. میثم کی شہادت کب ہوئی؟ سن 60 ہجری میں. امیر المومنین کب گئے اس دنیا سے؟ سن 40 ہجری میں. 20 سال بعد بھی وہ انسان ایسا تھا کہ اس درخت میں جا کے پانی دیتا تھا کہ جس پر سولی پہ چڑھایا جانا ہے، یہ درخت کہیں مرجھانے نہ پائے. ارے مجھے اسی پہ تو پھانسی پہ چڑھنا ہے. وہ کتنا اچھا موقع ہوگا کہ جب زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ علی کی مدح کے ہوں گے. وہ کتنا اچھا سما ہوگا کہ جس میں اس خاطی انسان کی زبان کاٹ لی جائے گی اور زبان پہ علی ولی اللہ کا لفظ ہوگا. پالنے والے جیسی میثم کی قسمت لکھی، ہماری قسمت لکھتے.
ہاں عزیزو، ایسے ہی چاہنے والے تھے۔ اب آپ سوچیں، میں نے یہ سارا خاکہ اس لیے کھینچا کہ امام حسن علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا ایسے چاہنے والوں سے یہ کہنا کہ میرے بابا کے جنازے میں شرکت نہ کرنا۔ دیکھو، اس لیے کہ ہمیں مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر اپنے باپ کو دفنانا ہے۔ دیکھو خبردار رشید، تم آنا نہیں۔ دیکھو عمر، تم جنازے میں شرکت نہ کرنے کے لیے آنا۔ دیکھو میسم، کہیں پیچھے پیچھے نہ چل پڑنا۔ ہر ایک کو منع کرتے تھے امام۔ آئیے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں وصیت کو نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ امیر المومنین علیہ السلام بستر شہادت پر ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وصیت کر رہے تھے مولا آخر وقت میں، جہاں ساری وصیتیں کی ہیں، عجیب وصیتیں ہیں۔ یہ وصیت امیر المومنین کی بھی وصیت میں بات پائی جاتی ہے، اور جناب فاطمہ زہرا کی بھی۔ رات میں تجہیز و تکفین کی بات، بلایا اپنے بیٹے حسن کو، جہاں تمام چیزوں کی وصیت کی تھی، حسن کو پاس بلایا۔ بلکہ اس سے پہلے روایت کی لفظیں پڑھوں۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں، ایک بیٹا اور مولا علی کا، جس کا نام محمد حنفیہ ہے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کے وقت آخر آیا تو بابا جان نے ہم سے کہا کہ میرے اس بستر کو اس جگہ تک پہنچا دو کہ جہاں پر میں نماز پڑھتا تھا، یعنی میرے مصلی تک پہنچا دو۔ پہنچا دیا بیٹوں نے، لیکن معلوم ہے الگ روایت میں لکھا ہے، یہاں نہیں، کہ جو مرنے والا اس انسان کی جس کی روح بڑی سختی سے نکل رہی ہو اور آپ چاہیں کہ آسانی سے نکل جائے، اس کے لیے یہ طریقہ اپنائیے کہ اسے اس جگہ پر لٹا دیجئے کہ جہاں پر وہ نماز پڑھتا رہا ہو۔ علی کے، میں کہوں گا گویا جنازے کو ابھی رمق باقی ہے، ابھی چند سانسیں باقی ہیں، کس کا آ کر کے اس بستر کو وہاں لے جایا گیا جہاں علی نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کل تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کبھی ٹانگوں کو سمیٹتے تھے، کبھی پھیلا لیتے تھے۔ زہر کی شدت ایسی تھی کہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور آپ اس عالم میں حسن کو قریب بلاتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن قریب آؤ۔ امام حسن قریب جاتے ہیں تو عجب منظر دیکھتے ہیں، پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا ہے۔ جب نگاہ پڑتی ہے، میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا، لیکن ضرور اس وقت بیٹیاں بھی تو قریب آئی ہوں گی، بیٹیوں نے بھی تو وہ پسینہ پیشانی پہ دیکھا ہوگا، تو شاید زینب کو دلاسا دینے کے لیے کہ ابھی نہیں، ابھی چند لحظہ میری موت میں باقی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یعنی ابھی میری موت قریب ہے، ابھی موت آئی نہیں، اور اب وصیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھو حسن، مجھے تم ہی غسل دینا، مجھے تم ہی کفن پہنانا، اور مجھے تم ہی حنوط دینا، اور اس کافور سے حنوط کرنا کہ جو کافور پیغمبر کے غسل کے لیے آیا تھا اور حنوط کے لیے، اس سے جو کافور بچ رہا ہے اس سے مجھے حنوط کر دینا۔ اور حسن، جس وقت تم مجھے کفن پہنا لینا، میرے جنازے کو تابوت میں لٹانا، دیکھو میرا جنازہ سرہانے سے نہ اٹھانا، پائنتی سے تم اور حسین اٹھاؤ گے، یعنی حسن و حسین پائنتی سے اٹھائیں گے۔ شاید پوچھا ہو تو جواب دیا تھا، سرہانے سے جنازہ اٹھے گا تو ایک طرف جبریل ہوں گے، ایک طرف میکائیل ہوں گے۔ ارے عزیزو، ابھی تھوڑی دیر میں آپ تابوت اٹھائیں گے، سمجھ لیجئے گا، اپنے آقا سے کہیے گا، اے آقا کاش ہم ہوتے اس جنازے میں،
اس موقع پر ہم دیکھتے کہ کیسے فرشتے جنازہ اٹھاتے ہیں. ہاں امام حسن نے وصیت کو پورا کیا, بعد میں غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, حنوط بھی کیا, اور اس کے بعد اب جو جنازہ بلند کرنا تھا واقعاً ویسا ہی ہوا. آگے سے جبریل تھے اور میکائیل تھے, پیچھے دونوں شہزادے تھے, لیکن شہزادوں نے باقی لوگوں کو روک دیا تھا. بس گھر والے آئیں گے, اور چند اصحاب کو بڑی مشکل سے اجازت دی تھی. چلتے چلتے کہاں گئے؟ امیر المومنین نے وصیت کی تھی اے حسن خود سے جنازہ آگے سے چلے گا, بس تم بھی ساتھ چلتے رہنا. جب جا کر جنازہ ایک جگہ رک جائے بس وہیں پر تابوت کو نیچے رکھ دینا. حسن تم میرے جنازے پر نماز پڑھانا, اور دیکھو اس نماز میں 7 تکبیر کہنا, اور یہ 7 تکبیریں کہنا اب میرے بعد صرف اور صرف اس قائم آل محمد کے جنازے پر جائز ہوں گی کہ جو حسین کی نسل سے ہوگا. عزیزو ساری وصیت کو پورا کیا تھا, اور اس کے بعد یہ بھی وصیت تھی کہ اس جگہ سے خاک اٹھانا کہ جہاں پر تابوت کو رکھا ہے تمہیں تیار قبر ملے گی. واقعاً ویسا ہی ہوا, تیار قبر ملی. ہاں لکھا ہوا تھا تختی پر, یہ وہ قبر ہے کہ جسے نوح نبی خدا نے اپنے سیلاب سے 700 سال پہلے بنایا تھا, اس آخری نبی کے وصی کے لیے کہ جو تاج الانبیاء ہوگا. میں کہوں گا نوح تم نے وہ کام کر دیا کہ جو حسن کے لیے آسانی پیدا کرے, لیکن کیا کیا جائے, میں نے ایک بیٹا کربلا میں بھی دیکھا کہ جو اپنے باپ کے جنازے کے سامنے کھڑا تھا. 11ویں محرم تھی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہاتھ میں ہتھکڑی تھی, پاؤں میں بیڑی تھی. پھوپھی سے کہہ رہا تھا اے پھوپھی اماں دیکھتی نہیں, ارے انہوں نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا, میرے بابا کا جنازہ خاک پر پڑا ہوا. یا علی مولا